अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाइस्ता मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खोज। जी नाजरीन, निकाह करना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिससे मर्द और औरत एक पाकीज़ा रिश्ते इज़्दवाज में बन जाते हैं। लेकिन अक्सर लोगों को निकाह नामे के जो आर्टिकल है उसके बारे में मालूमात नहीं होती है और निकाह रजिस्ट्रार भी इस बारे में कोई ख़ास तवज्जो नहीं देते हैं, जिसकी वजह से इस रिश्ते में काफ़ी कबाहतें पैदा हो जाती हैं और आगे जाके लड़ाई झगड़े का सबब बनती है। इसके बारे में आज आपको हम मालूमात फराहम करेंगे कि निकाह नामे को कैसे फिल किया जाता है और उसके आर्टिकल के बारे में कुछ मालूमात आपको हम फराहम करेंगे। जी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट उबैदुर्रहमान ज़ियार राजर साहब। इनसे हम कुछ सवालात करेंगे निकाह के बारे में और इनसे तफसील जानेंगे निकाह के और इसके मामलात के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सुने, आप ठीक हैं? ठाक। अच्छा सर, आज मैं आपसे बात करूंगी निकाह क्या है और इसकी लवाजमात क्या है। जी, निकाह बेसिकली एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। जिस तरह आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं या दूसरे तीसरे मामलात करते हैं तो आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं या दो कंपनीज हैं वो आपस में जिस तरह कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तो वो चूँकि कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं तो ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे एक मर्द और एक औरत जो है वो आपस में अपना अज़दवाजी ताल्लुक़ जो है वो कायम करने के लिए शरीयत के बताए हुए उसूलों के मुताबिक अपने दोनों के दरमियान जो है वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो बेसिकली जो निकाह है ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। सर मुझे ये बताइए कि ये एक तो शरई निकाह होता है, एक ज़ुबानी, और एक तहरीरी निकाह होता है, इन दोनों में क्या फ़र्क है? जो ज़बानी और तहरीरी निकाह है ये सेम ही है। मतलब जो वर्थ है ज़बानी निकाह की वो तहरीरी के बराबर ही है। तहरीर में सिर्फ इसलिए लाया जाता है कि जैसे ही दो पार्टीज जो हैं वो आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, चूंकि मैंने जैसे आपको पहले बताया कि ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है तो इसको ज़ब्त तहरीर में लाना जो है ये एक बेहतर अमल समझा जाता है। अदरवाइज़ आप इसको तहरीरी निकाह की ज़रूरत नहीं है। सच शरई तौर पे भी ज़बानी निकाह जो है वो काबिल कबूल है और कानून भी इसको मतलब मानता है कि अगर दो लोग जो हैं शौहर और बीवी वो ये क्लेम करते हैं कि हम मियाँ बीवी हैं और गवाहान भी मौजूद हैं, तो ज़बानी निकाह की वही हैसियत है जो तहरीरी की है। तो ज़ब्त तहरीर में लेके आना एक अच्छी बात है, उससे दोनों के हकूक़ जो हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ होता है। जी, तो आपने सवाल किया कि निकाह के लवाज़मात क्या हैं। तो निकाह के लवाज़मात जो हैं उनमें इजाब व कबूल है। एक पार्टी जो है वो कबूल करेगी, दूसरी जो है वो इजाब होगा। इजाब व कबूल के अलावा इसमें गवाहान की बड़ी अहमियत है कि निकाह के जो गवाहान हैं वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा सर एक सेकंड, ये जो से शरीयत में है कि दो मर्द होने चाहिए, लड़की की तरफ से और लड़के की तरफ से वकील होना चाहिए, और क्या यही शर्तें तहरीरी निकाह में भी? देखिए इसमें जो है बेहतर तो है कि वली मुकर्रर कर लिया जाए और लड़की का वली जो होगा वो उसका हकीकी वारिस होगा या उसका वालिद हो सकता है, उसका भाई हो सकता है, उसका चाचू हो सकता है, उसका मामू हो सकता है, जो भी उसके घर में मतलब बड़ा है, सरपरस्त है, वो उसका वली हो सकता है लड़की की तरफ से। लेकिन अगर सवाल आपसे पूछूंगी कि वली का होना ज़रूरी है, तो कहते हैं कुंवारी बच्ची का वली होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कुछ बच्चियां घर से निकलकर कोर्ट मैरिज कर लेती हैं तो वहाँ तो वली नहीं होता, तो क्या निकाह जायज़ हो जाता है? देखें जिस बात की तरफ आप इशारा कर रही हैं वो एक फ़िक़ही मसला है, उसमें उलमा के दरमियान इख्तलाफ मौजूद है। जो अपना अहले हदीस मकतबा फ़िक्र है उनके नज़दीक वली के बगैर निकाह नहीं होता, वो इसको नहीं मानते। जबकि फ़िक़ह हनफी जो है उसमें गुनाह की हद तक कहा जाता है कि अगर लड़की जो है वो अपने वली की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ निकाह करेगी तो वो गुनाहगार होगी।
لیکن نکاح بہرحال جو ہے وہ منعقد ہو جاتا ہے، نکاح قائم ہو جاتا ہے۔ یہ فقہی مسئلے ہیں جن کے اختلاف کی آپ بات کر رہی ہیں، لیکن پاکستان کا قانون جو ہے اس میں ایسی کوئی قدغن نہیں ہے۔ کنواری لڑکی بھی جو ہے وہ اپنی مرضی سے نکاح کر سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ وہ عاقل ہو اور بالغ ہو، اور اگر وہ عاقل ہے، بالغ ہے، اپنا اچھا برا سمجھتی ہے تو وہ اپنی مرضی سے نکاح کر سکتی ہے، اس پہ کوئی قدغن قانونی طور پہ نہیں ہے۔ سر دوسرا یہ سوال میں آپ سے یہ میں کرنا چاہوں گی کہ حق مہر کیا ہے اور حق مہر کتنا ہونا چاہیے، اور شرعی میں حق مہر جو سے اصطلاح جو ہمارے معاشرے میں ہے اس کا کیا وجود ہے، کیا اس کے بارے میں؟ حق مہر جو ہے یہ بیسیکلی ایک اماؤنٹ، ایک رقم مقرر کی جاتی ہے جب نکاح کیا جاتا ہے، تو مرد کی طرف سے عورت کے حق میں ایک مقرر کی جاتی ہے، دونوں کی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ایک رقم، اور اس کو حق مہر کا نام دیا گیا ہے، جو کہ بیوی کی دلجوئی کے لیے، اس کو مان دینے کے لیے، آپ اس کو ایک عزت افزائی کے لیے، اس کی دلجوئی کے لیے یہ رقم شریعت نے مقرر کی ہے۔ تو حق مہر بہت ضروری چیز ہے جو مرد جو ہے وہ ادا کرے گا اپنی بیوی کو، اور یہ فوراً ادا کرنا چاہیے۔ شرعی حق مہر بھی کہا جاتا ہے، نہیں جو شریعت نے حق مہر ادا کی ہے، ایک تو اس کے بارے میں مجھے بتائیے کہ شرعی حق مہر کا کیا جو اصطلاح ہم استعمال کرتے ہیں اس کے بارے میں بتائیے۔ ایک ہوتا ہے معجل اور غیر معجل، اس کے بارے میں تھوڑی سی معلومات دیجیے۔ جہاں تک سوال ہے آپ کا کہ حق مہر کتنا ہونا چاہیے، تو حق مہر جو ہے یہ مرد کی مطلب خاوند کی حیثیت کے مطابق مقرر کیا جانا چاہیے۔ اگر ارب پتی خاوند ہے تو اس کا حق مہر اس کے حساب سے ہوگا، اگر غریب آدمی ہے تو اس کے لیے کم ہوگا۔ مطلب کہ یہ ہے کہ جو حیثیت ہوگی خاوند کی، مالی حیثیت، اگر وہ آسودہ حال ہے تو زیادہ حق مہر ہوگا، اور جو غریب آدمی ہے اس کا کم ہوگا۔ جی بالکل، اس کے سٹیٹس کے مطابق، جس طرح کی وہ لائف گزار ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد آپ نے جو سوال کیا کہ شرعی حق مہر کی اصطلاح جو عام طور پہ ہمارے معاشرے میں استعمال ہوتی ہے اس کی کیا حیثیت ہے، قانونی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں بیسیکلی آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ شادی بیاہ میں لاکھوں روپے جو ہے وہ بینڈ باجے والوں پہ لٹائے جاتے ہیں، اور فضول رسمیں ہیں اتنی بہت زیادہ ساری، جس میں عام مطلب پیسے کا بے بہا استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن جب باری آتی ہے حق مہر کی تو وہاں پہ کہا جاتا ہے جی کہ شرعی حق مہر جو ہے وہ مقرر کر دیا جائے، اور عام طور پہ یہ اصطلاح سے یہ مراد لی جاتی ہے کہ 5,000 10,000 جو نامینل سی اماؤنٹ ہے وہ آپ کر دیں۔ بیسیکلی یہ کنسپٹ بالکل غلط ہے، یہ قانونی طور پہ بھی اور اسلام کے لحاظ سے تو بالکل ہی یہ غلط ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ حق مہر جو ہے وہ خاوند کی جو مالی حیثیت ہے اس کے مطابق ہوگا، اور وہی شرعی حق مہر ہوگا۔ تو اس اصطلاح کو جو ہے وہ ایک حق مہر کی ٹرم جو ہے اس کو مذاق نہیں بنانا چاہیے، یہ بالکل مذاق بنانے والی بات ہے کہ آپ 5,000 یا 10,000، اربوں پتی آدمی ہے اور وہ بڑا نامینل سا جو ہے حق مہر فارمیلٹی کے طور پہ رکھا جاتا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حق مہر اتنا ہونا چاہیے کہ عورت کو لگے کہ ہاں مجھے کچھ ملا ہے، یہ ایک گفٹ کے طور پہ ہوتا ہے، ایک دلجوئی کے طور پہ، جیسا میں نے آپ کو بتایا، تو یہ اچھا خاصا ہونا چاہیے۔ مرد پہ ہے نا کہ وہ اپنی عورت کو اس قابل سمجھتا ہے کہ اس کو کتنا گفٹ میں دے سکتا ہوں جو مجھے دینا چاہیے۔ اور جی سر یہ آپ نے وہ بتایا نہیں ہے معجل اور غیر معجل۔ جی، معجل اور غیر معجل یہ اصل میں دو جو ٹرمز یوز کی جاتی ہیں، یہ عام طور پہ عوام کو جو ہے وہ اس سے بہت زیادہ کنفیوز ہوتی ہے عوام۔ معجل جو ہے، معجل حق مہر وہ ہوتا ہے جو موقع پہ ادا کیا جاتا ہے، کہ جیسے ہی نکاح ہوا دونوں پارٹیز کے درمیان جو حق مہر ڈیسائیڈ ہوا وہ فوراً ادا کر دیا گیا، اس کو معجل حق مہر کہا جائے گا۔ اور بعض دفعہ ایسی صورت ہوتی ہے کہ خاوند کی جو حیثیت ہے وقتی طور پہ وہ اس کو ادا نہیں کر پا رہا ہوتا، تو لیکن وہ نکاح کرنا چاہتا ہے، تو ایسی صورت میں ایک پرومس کیا جاتا ہے کہ میں آپ کو جو ہے وہ 2 مہینے کے بعد، 4 مہینے کے بعد، 6 مہینے کے بعد، یہ جب بھی مطلب وہ چاہے، یا بیوی کے بعض دفعہ اندو طلب لکھ دیا جاتا ہے کہ جیسے بیوی طلب کرے گی ویسے ہی میں ادا کر دوں گا۔ تو عام طور پہ یہ جو ایک پرومس کیا جاتا ہے کہ جی مرد جو ہے، خاوند جو ہے وہ ادا بعد میں کرے گا، اس کو غیر معجل کہا جائے گا۔ اور وہ حق مہر جو ہے بیوی اسی طرح ہی اس کی حقدار ہوتی ہے جس طرح وہ معجل کی حقدار ہے،
تو جب چاہے وہ اس کو کلیم کر سکتی ہے. جو پرومس کیا گیا, جس وقت کا پرومس کیا گیا, اس وقت وہ اس سے طلب کر سکتی ہے. اچھا کچھ لوگ نا زیورات لکھوا دیتے ہیں کہ جو زیور دیے وہی اس کا حق مہر ہے, تو یہ صحیح بات ہے؟ اور کچھ پریشر ڈالتے ہیں کچھ مرد کہ تم معاف کر دو مجھے, تو یہ کیا اسلام میں کیا یہ شرعی حیثیت ہے ایسی؟ دیکھیں, یہ جو پریشر ڈال کے کرنا, حق مہر معاف کروانا, یہ غیر قانونی بھی ہے اور غیر شرعی بھی ہے. تو اس سے مرد جو ہے وہ گناہ گار ہوتا ہے, کیونکہ حق مہر وہ رقم ہے, وہ لازم ہے, وہ لازم ایک جزو ہے نکاح کا, کہ جس کو اگر ادا نہیں کیا جائے گا تو شوہر جو ہے وہ گناہ گار ہوتا رہے گا تب تک جب تک وہ اس کو ادا نہیں کرے گا. اور قانونی طور پہ بھی اس میں باقاعدہ عورت کو یہ حق دیا گیا کہ اگر مرد جو ہے اس کو حق مہر ادا نہیں کر رہا تو وہ بذریعہ فیملی عدالت, جس ضلع میں وہ رہائش پذیر ہے اس ضلع کی فیملی عدالت میں اس کے خلاف جو ہے دلا پانے کا دعویٰ کر سکتی ہے, اور وہ بذریعہ عدالت بھی اس سے اپنا حق مہر وصول کر سکتی ہے. کچھ زیورات کچھ رکھوا دیتے ہیں. جی, زیورات والا جو ہے وہ بیسیکلی اچھی صورت ہے. اس میں میرے خیال میں کیونکہ عورت کے پاس زیور رہتا ہے, اگر حق مہر جو ہے وہ زیور کی صورت میں لکھوا دیا جاتا ہے تو وہ فوراً ادا ہو جاتا ہے, اس سے وہ شرط بھی ختم ہو جاتی ہے, مطلب مکمل ہو جاتی ہے کہ عورت کو حق مہر مل چکا ہے. تو وہ بہتر صورت ہے, اور وہ مرد جو ہے اس زیور کا جو اس نے حق مہر کے طور پہ عورت کو دیا ہوگا اس کا مالک نہیں ہوگا, نہ وہ اس سے مانگ سکے گا, نہ اسے اپنے استعمال میں لا سکے گا. لیکن اگر بیوی کے مرضی سے اور اس کی پرمیشن سے کرتا ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے, ادروائز وہ اس کو استعمال نہیں کر سکے گا. اچھا سر, ایسا ہوتا ہے کہ اکثر نکاح نامے پہ جب نکاح کرتے ہیں, نکاح نامے پہ ایک وہ کوائف ہوتا ہے کہ جب مرد طلاق دے گا تو اس پہ جرمانہ عائد ہوگا, اور کافی بھاری جرمانہ رکھ دیا جاتا ہے, جبکہ وہ حق مہر بھی لکھ چکا ہوتا ہے. تو یہ طلاق دینے کی صورت میں جو جرمانہ عائد ہوتا ہے اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ جی بالکل, عام طور پہ اب جو ہے نا, چونکہ والدین, لڑکی کے والدین اپنی بیٹی کے مستقبل کے بارے میں کافی کنسرن ہوتے ہیں, تو ان کی طرف سے ایک یہ حل نکالا گیا ہے عام طور پہ کہ جو شرائط والے کالمز ہیں اس میں ایک کالم کے اندر عام طور پہ لکھ دیا جاتا ہے کہ اگر مرد جو ہے وہ اپنی بیوی کو ناجائز طور پہ طلاق دے گا تو اتنے لاکھ روپے جرمانہ جو ہے وہ دے گا. بالکل یہ شرط لکھی جاتی ہے, اور اس سے والدین جو لڑکی کے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بیٹی کا تحفظ ہے. تو آنریبل سپریم کورٹ نے بھی اور ہائر کورٹس نے بھی اس کو جو ہے وہ غیر قانونی قرار دیا ہے, کیونکہ بیسیکلی جو حق طلاق ہے یہ مرد کا رائٹ ہے, اور اس کا حق ہے مرد کا, خاوند کا, کہ وہ جب چاہے اس کو استعمال کر سکتا ہے. اگر وہ کسی اپنی بیوی سے خوش نہیں ہے اور اس سے علیحدہ کرنا چاہتا ہے اپنے آپ سے, تو وہ اپنا حق طلاق جو ہے استعمال کر سکتا ہے. اب شرعی طور پہ بھی اس پہ کوئی قدغن نہیں لگائی جا سکتی, اور قانونی طور پہ بھی اب اس میں ہائر کورٹس کی اتھارٹیز آ چکی ہیں کہ آپ جو ہے اس میں پریسیڈنٹ سیٹ ہوا ہے کہ یہ جو ایسی کوئی بھی شرط جو مرد کے حق طلاق پہ لگائی جائے گی وہ غیر قانونی ہوگی. ہاں, اس میں ایک چیز ضرور ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں جو اس بارے میں بڑے کنسرن ہوتے ہیں کہ ہمارے بچی ہم چونکہ بیاہ رہے ہیں تو اس کے مستقبل کی ان کو فکر ہوتی ہے, تو وہ ایسی شرط لکھوانے کی بجائے وہ حق مہر زیادہ لکھوا لیا کریں. مطلب کہ حق مہر جو وہ وقتی طور پہ ادا کر سکتا ہے وہ تو آپ معجل میں لکھ دیں, باقی مہر کا کچھ حصہ جو یہ 5 لاکھ یا 10 لاکھ یا 12 لاکھ کی جو رقم لکھوائی جاتی ہے یہ غیر معجل میں آپ ڈال دیں, تو اس سے یہ پروٹیکشن ہو جائے گی. اور یہ وہ میں حل آپ کو بتا رہا ہوں جو عام طور پہ لوگوں کے ذہن میں نہیں ہے. تو یہ تو غیر قانونی ہے شرط. اگر آپ اس صورت میں لے کے آئیں گے تو چونکہ وہ مہر ہے اور حق کے مہر میں آ جائے گا تو وہ پروٹیکشن لڑکی کو مل جائے گی, والدین بھی مطمئن ہو جائیں گے, تو وہ اس کی بہتر صورت ہے. جی سر, ایسا ہے کہ جب نکاح نامہ پہ کوائف ہوتا ہے نان نفقے والا اور ماہانہ خرچے کا عورت کو, تو اکثر اس پہ کراس لگا دیا جاتا ہے, تو یہ کیا جائز ہے؟ نہیں, بالکل جائز نہیں ہے. جیسا کہ میں نے پروگرام کے شروع میں آپ کو بتایا کہ یہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہے, اور یہ بڑا غلط رجحان ہے کہ ہم جب بھی نکاح ہمارے معاشرے میں کیا جاتا ہے تو لڑکی کو نکاح نامہ دکھایا ہی نہیں جاتا.
صرف لے کے جاتے ہیں اس کے سامنے اور اس سے سگنیچر لے لیتے ہیں. تو یہ بہت بری پریکٹس ہے میرے خیال میں. جس طرح جیسے دو پارٹیز بیٹھ کے کمرشل کانٹریکٹس آپس میں کرتے ہیں, لڑکی کو باقاعدہ نکاح سے کچھ دن پہلے وہ نکاح نامہ باقاعدہ دکھایا جائے. جیسا کہ آپ نے جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ نکاح نامے کے آرٹیکل کو کیسے فل کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں آپ کو ہم نے معلومات فراہم کی. آئندہ پروگرام میں انشاءاللہ آپ کو ہم طلاق کے بارے میں، خلا کے بارے میں اور بچوں کی کسٹڈی اور کے خرچے کے بارے میں ہم آپ کو معلومات فراہم کریں گے. ہمارا پروگرام ضرور دیکھیے گا. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. سبسکرائب گلف پاکستان.